सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ़ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। तमाम आलम इस्लाम को ये माह रोशन रबीउन नूर की आमद बहुत बहुत मुबारक हो कि जिसमें जाने कायनात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए। आज हमारे इस प्रोग्राम का बज़्म अक़ीदत का जो मौजू है वो भी रबीउल अव्वल के हवाले से है। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज का हमारा मौजू है प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत में। मैं आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ हमारे रिसर्च स्कॉलर पीर तरीक़त मोहम्मद बिलाल क़ादरी निज़ामी हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? आपको बहुत बहुत मुबारक हो रबीउल अव्वल की आमद। साथ ही दफ़ के साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बज़्म अक़ीदत में अपनी अक़ीदत निछावर करने के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ मुज़फ़्फ़र अली निज़ामी साहब मौजूद हैं और उनके साथ ही ख्वाजा असलम हस्सानी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जो कि आज हमें रबीउल अव्वल के हवाले से ख़ुसूसी कलाम भी सुनवाएंगे। जैसे कि आगाज़ करना चाहेंगे बिलाल क़ादरी साहब आपसे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का हम ज़िक्र कर रहे हैं, उनकी विलादत का आज ज़िक्र है, तो शुरू करना चाहेंगे उम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जैसा कि एक यहाँ पर आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा करते चलूँ कि 1499वां ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आलम इस्लाम मनाने जा रहा है। उम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमना के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि उन्हें जब पता चला कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली, तो क्या वो जानती थी कि कौन सा चाँद उनके आंगन में उतरने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अब्दिही व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़ी सूरतिल अहज़ाब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व सदक़ नबियुल करीम। उम्मे रसूल हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तो जिस लम्हे ये एहसास हुआ कि एक खुशखबरी उनके लिए मुक़द्दर कर दी गई है, तो उस खुशी का तयन तो खैर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आम तौर पर अगर किसी को भी पता चलता है कि मैं एक बच्चे के वालिद या वालिदा के तौर पर बहुत जल्द इस दुनिया में पहचाना जाऊँगा, तो वो खुशी तो खैर तयन नहीं कर सकते। लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनके बारे में हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस्तक़रार हमल के दौरान ही बहुत सारी मुबारकबादें, बशारतें, खुशी और इस तरह की खुशखबरियाँ सुनाई गईं जो कि आम तौर पे बहुत कम सुनने को मिलती हैं। इस्तक़रार हमल का एक बहुत मशहूर वाक़या है जो कि बहुत से उलमा बयान भी करते हैं कि जिस वक्त इस्तक़रार हमल वजूद में आया, उस वक्त मक्के मुकर्रमा के अंदर जितने भी जानवर थे वो बोलने लगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो बोलने लगे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के बतन में तशरीफ़ ले आए हैं और बहुत जल्द अबू अल-क़ासिम इस दुनिया में आए हैं। और ये रिवायत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है। इसी तरह से जिस तरह से लम्हात गुज़रते गए, ना सिर्फ ये बल्कि इस्तक़रार हमल के अगली सुबह लोगों ने मुशाहिदा किया कि उस वक्त जितने भी बादशाहों के तख्त थे वो उलट दिए गए। इवन बादशाह बोल ना सके, मशरिक़ से मगरिब परिंदे सफ़र करके मुनादी सुनाने गए कि बहुत जल्द अबू अल-क़ासिम तशरीफ़ ला रहे हैं।
تو وہ ایک خوشی، وہ ایک جذبہ جو ایک ماں کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کی کیفیت تو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن جب بات اس طرح کی آئے اور انہیں بتا دیا جائے کہ تمہارے وطن میں رحمت للعالمین، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو پھر اس کیفیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا. جیسے کہ ہم اکثر سنتے بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ، جب حضرت مریم کو پتہ چلا کہ تجھ سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو امت کے اندر ایک مسیح کے طور پر پہچانا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہ ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امی کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا کہ یہ کام ٹھہر چکا کیونکہ تیرے رب نے اس کا ارادہ فرما دیا. تو جب اس طرح کی خوشنودی والی باتیں کسی بھی عورت کو، خاص طور پہ جب اس طرح کے لمحات آتے ہیں جس میں وہ ماں بن رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کی خوشخبری کے لیے انتظار ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. اور جب یہ پتہ چل جائے کہ رحمت للعالمین کی والدہ ہوں، تو وہ تو ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. مطلب ناقابل اظہار، ایک ناقابل بیان ایک ایسا جذبہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے شاید لفظ بھی کم پڑ جائیں. یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بے شک. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر آپ تھوڑا سا اور جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آمنہ نے جتنے بھی اس دوران حمل میں خوشیوں کی باتیں یا بشارتیں یا خواب یا الہام جو ان تک پہنچا، وہ انہوں نے جب تذکرہ کیا تو کچھ عقل سے نابلد لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے. تو پھر انہیں دوران حمل ایک خواب آیا، غالباً اس میں اختلاف ہے کہ کہیں 3 مہینہ کہیں 6 مہینہ، لیکن خواب ضرور آیا کہ تمہارے بطن میں جو ہے وہ افضل العالمین ہے، اس خبر کو لوگوں سے چھپا کر رکھنا، اور جب وہ پیدا ہو تو اس بارے میں کہنا کہ میں اسے اس کی پناہ میں دیتی ہوں جو واحد ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح کے معاملات جب حضرت آمنہ کے ساتھ ہوئے تو وہ پہلے ہی جان چکی تھی کہ جو بچہ ہونے والا ہے وہ معمولی نہیں، وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے. پھر اگر ہم آگے چلیں گے تو اس میں بہت ساری ایسی بشارتیں ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ ان کو بتایا گیا کہ رحمت للعالمین جب آئیں گے تو وہ کس طرح کے ہوں گے اور یہ ساری چیزیں. لیکن یہ چیزیں عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو اختلاف سے بچنے کے لیے لوگ نہیں بیان کرتے. لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا استقرار حمل کا 9 مہینے کا پروسیس ہے، اس میں انبیاء بھی آئے. اور باقاعدہ ایک تو خواب بڑا مشہور ہے کہ ایک نورانی شخصیت کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب میں دیکھا، اور انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کس ارادے سے آئے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بطن میں جو موجود ہے وہ افضل العالمین ہے، اور اس خبر کو چھپا کر رکھنا. اس روایت کو حضرت ابن عباس مزید روایت کرتے ہیں کہ جب استقرار حمل، اور یہ بھی بات بڑی جاننے والی ہے کہ استقرار حمل کا جو دن بتایا جاتا ہے احادیث کے اندر، روایات کے اندر، وہ شب جمعہ ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. شب جمعہ ہے، اور رجب کا مہینہ کہیں پر رجب ہے، کہیں پر ایک اور مہینے کا فرق ہے، لیکن رجب زیادہ ایک معتبر قول ہے جیسے محدثین نے لیا. خاص طور پر امام جلال الدین سیوطی ہیں، علامہ ابن جوزی ہیں اور ابن سیرین ہیں، ان لوگوں نے اس کے اوپر بہت کلام کیا ہے. صحیح. اچھا بلال قادری صاحب، ہماری اس بزم عقیدت میں جیسا کہ ہم آج عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور ہمارے اس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں درخواست گزار ہوں کہ پڑھنے کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو تو کیا ہی بات ہو. بسم اللہ کیجیے گا. اللہ اللہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت آپ نے حاصل کی بزم عقیدت ہمارے پروگرام میں۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے بزم عقیدت میں ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے بزم عقیدت پروگرام میں، آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف تو ہم پروگرام کے آغاز میں کروا ہی چکے ہیں، لیکن ابھی آپ نے جوائن کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پیر طریقت محمد بلال قادری نظامی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ ایک ریسرچ اسکالر ہیں اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہم نے اپنی یہ بزم سجائی ہے بہت عقیدتوں اور بہت محبتوں کے ساتھ۔ بلال صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، ان کی ولادت متوقع تھی، تو ہم نے یہ سنا ہے کہ ہر مہینے ایک نبی، ان کی روح جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دینے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ دینے آیا کرتے تھے۔ تو اس بچے کے لیے جو کہ رحمت للعالمین، امام الانبیاء اور نہ جانے کیا کیا، میرے پیارے آقا کی کیا شان بیان کروں کہ اگر ان کی شان بیان کرنے ہم بیٹھیں تو یقیناً یہ سارے سمندروں کی جو اگر ہم دوات بنا لیں اس کے باوجود بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو آج سوچا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں اور اس بزم میں ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ ان کی ولادت کے حوالے سے بھی بات کریں کہ جیسا میں نے کہا کہ ہر نبی جو ہے وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بشارت دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے۔ تو اس بچے کے لیے کیا کیفیات تھیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جب انہیں پتہ چل چکا تھا کہ افضل العالمین آ رہے ہیں، انہیں ایک خواب میں بشارت دے دی گئی تھی۔ اسی طرح سے ہر ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقرار حمل ہے وہ مکمل 9 ماہ رہا، تو پورے 9 ماہ رہا۔ ہر مہینے ایک نبی، یعنی 9 نبیوں نے آ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ تمہارے وطن میں آنے والا جو بچہ ہے وہ کوئی معمولی نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں خود لوگ فخر کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر انہیں خوشخبری دی، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے آ کر خوشخبری دی دوسرے مہینے میں، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر خوشخبری دی، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر خوشخبری دی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر خوشخبری دی، اس کے بعد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے آ کر خوشخبری دی، اس کے بعد موسیٰ ابن عمران نے آ کر خوشخبری دی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم نے آ کر خوشخبری دی۔ تو یہ پورا کا پورا ایک سمجھ لیں کہ خوشیوں کا پیغام حضرت آمنہ کے لیے ہر آغاز کے اندر آتا رہا۔ نہ صرف یہ بلکہ محدثین نے روایت بیان کی ہے کہ جس طریقے سے مہینے مکمل ہوتے جاتے تو آسمان پر ندا کی جاتی، کیا بات ہے، آسمان پر ندا کی جاتی۔ نہ صرف یہ بلکہ استقرار حمل کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کے داروغہ ہیں رضوان، ان کو کہا کہ جنت کے دروازے کھولو، ماشاءاللہ، جنت کے دروازے کھولو، کیونکہ وہ ماہ ہی آنے والا ہے کیا بات جو کہ ایک مقصد کے لیے اس امت پر آئے گا، وہ ایک قوم کا سردار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات کی تو فہرست خیر بے انتہا ہے، آپ اور ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ بلکہ کسی شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا کہ وجود چاہو فرشت و عدم میں رکھ دینا، تمام روشنی لا کر قلم میں رکھ دینا، کیا بات، مہو نجوم مجھے ایک نعت لکھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک کیفیت، ایک محبت ہے، محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کو خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے بے شک اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اب اگر ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کو بھی جانا اور مانا تو نبی کے بتائے سے جانا، نبی کے بتائے سے مانا۔ تو جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارا جذبہ، یہ محبت اسی وقت انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب وہ سیرت النبی کا مطالعہ کرتا ہے، ان کے حال، ان کے احوال، ان کا اسوہ حسنہ، ان کی روزمرہ کی زندگی، ان کے ایثار، ان کی اخوت، ان کا رحم دل ہونا، امت کے لیے پیغام کس طریقے سے وہ دیتے ہیں، وہ خود ایک ضابطہ حیات بن گئے، اور اپنے مخالفین کے اوپر جتنے وہ حلیم رہے، جتنے وہ شفیق رہے، جتنے وہ رحیم رہے، جتنے وہ رؤوف رہے، وہ جس طریقے کے مطلب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے
اپنے دشمنان کو اپنا گرویدہ کر لیا. بالکل. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ایک پیاری بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مخالفین سے بھی محبت سے پیش آتے تھے. اور یہی بات آج بھی ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جو ہمارے دشمن جو مخالفین ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کے ساتھ پیش آنا ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی نہ صرف کہا بلکہ کر کے دکھایا. جی بے شک. اور جو کچھ انہوں نے کر دکھایا وہ سمجھ لے کہ آنے والی دنیا کے لیے تا قیامت ایک مثال قائم کر گئے, ایک پلیٹ فارم دے گئے کہ اگر آپ اس راہ کو پکڑیں گے تو فلاح پا جائیں گے. آپ دیکھیں گے آج دور حاضر میں زیادہ تر گفتگو معرفت الہی پہ ہوتی ہے. جی. اب معرفت کے معنی ہیں پہچان. صحیح. اگر آپ کو اللہ کی پہچان کرنی ہے آپ کو رسول کی پہچان پہلے کرنی ہے. صحیح. کیونکہ سب تمہارے در کے رستے, ایک تم راہ خدا ہو. جی. سب بشارت کی آزاد ہے, تم مزاح کا مدعا ہو. سبحان اللہ. تو یہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے جی آپ اس معرفت کو پا ہی نہیں سکتے جس کی تلاش میں آپ ہیں. بالکل. کیونکہ معرفت کا آغاز اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, ایمان لائے جو غیب پر. وہ غیب کی خبر بتانے والا کون؟ یہی نبی. اس غیب کے بارے میں پہچان کرانے والا کون؟ یہی نبی. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر روزمرہ میں شامل نہیں کریں گے. سیرت النبی کے اوپر بہت سارے مفکرین, محدثین, مجددین اور کئی علماء کرام نے کام کیا, اپنی کتابیں لکھی, اور اس میں بہت سارے ایسے روشن پہلو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو لے کر جس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی. ہمیں چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں اور خود دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم اپنی زندگی میں ان پہلوؤں سے محروم ہیں اور اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین ہونا. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن اس کے بعد بھی وہ پورے مکہ میں صادق اور امین پہچانے اور کہلوائے جاتے. کیا اخلاق ہوں گے وہ, آپ اور ہم ان کے اخلاق کی کیا تعریف کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ قلم میں ان کے اخلاق کی تعریف فرما رہا ہے کہ بے شک تیرے اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک تیرے اخلاق سب سے عظیم ہے. تو جو عظیم المرتبت خود اللہ بتائے, مطلب لوگ نعت پڑھتے ہیں جی, مطلب اب یہ بتایا نا یہ نعت ہی ہے نا. اللہ اپنے حبیب کے تعریف ہے. نعت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا. قرآن میں اللہ کی تعریف, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعریف بیان کی. کیا بات ہے. نہ صرف اللہ کی تعریف ہے, اللہ جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم تمام سمندر کو سیاہی بنا کر تمام درختوں کو توڑ کر قلم بنا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہیں لکھ سکتے. یہ عقیدت کی بات ہے. یہ صرف نہ عقیدت ہے بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی درخت ہیں وہ اگر قلم بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں وہ اگر سیاہی بن جائیں تب بھی وہ اس کی شان لکھ نہیں سکتے. بالکل. تو یہی رتبہ, یہی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حبیب بنا کر عطا کیا. وہ جس طرح سے اللہ رب العالمین ہے اسی طرح سے اللہ کا حبیب رحمت للعالمین ہے. بے شک. اگر آپ اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خواہش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں. وہ خود رحمت للعالمین ہے, اس سے بڑھ کر کون رحمت ہے؟ بے شک. بے شک. اس سے بڑھ کر کوئی رحمت تو ہے ہی نہیں آج کے دور میں, آج کے دور میں ہر دور میں. بالکل. یہ بہت ساری ایسے پہلو ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے. رحمتوں کی بات ہو رہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں ہم, اور ربیع الاول کا جو آغاز ہے ولادت باسعادت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں ہم. اور میں اپنے مہمان ثنا خان سے جو ہے درخواست گزار ہوں کہ جیسے کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو پھر آپ سے ہم فرمائش کریں کہ جشن آمد رسول اگر کلام ہو جائے تو کیا ہی بات ہو. ہماری یہ محفل آپ کی ان کلام سے جو ہے وہ سج جائے گی انشاءاللہ. آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, جب کہ سرکار تشریف لانے لگے پورو علماء بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے, دونوں عالم کے رسول
شاہ کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ بہت پیارا کلام پیش کر رہے تھے، اور یہ ایک ایور گرین کلام ہے، اور جس کو اپنی آواز کے ذریعے آپ نے ہماری اس محفل کو سجایا۔ بزم عقیدت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں عروج ناز نظامی کے ساتھ، اور یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام میں ایک بریک کا، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اس عقیدتوں بھری بزم کو، کہ جس کا نام ہے بزم عقیدت۔ آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ موجود، اور ہمارے ساتھ ہمارے ریسرچ اسکالر پیر طریقت محمد بلال قادری نظامی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ اچھا بلال صاحب، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو چکی ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان ثنا خانوں نے کلام بھی پیش کیا، جشن آمد رسول۔ اب آتے ہیں تربیت کی طرف، پرورش کی طرف۔ پرورش کی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ والدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ممتا پلائی، اس کے بعد آپ نے دائی حلیمہ سعدیہ کے حوالے آپ کو کر دیا، تو انہوں نے پھر اپنی ممتا پلائی، تو اس کے بعد کا سلسلہ کیا اور گودوں میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلے بڑھے، یا پھر واپس جو ہے وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے؟ دیکھیں، ولادت کا واقعہ ہے، جی جی بہت تفصیلی واقعہ ہے، اور میں جی چاہوں گا تھوڑا سا یہاں تفصیل پر بیان بالکل۔ کیا جائے۔ علماء کرام بیان بھی کرتے ہیں، محدثین نے روایت بھی کیا ہے، جی جب ولادت کا وقت آیا، جی حضرت محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، وسلم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ملتا ہے کہ انہوں نے ایک نور دیکھا جس سے اتنی روشن ہو گئی ان کے سبحان سامنے چیزیں اللہ، کہ انہوں نے ماشاء شام کا بازار اور اس کے محلات دیکھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ایسا لگا کہ کوئی بادل یا کوئی نور کی چادر ان پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ صرف یہ، جب دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ ناف ان کی بالکل ویسی تھی جیسے یہاں آنے کے بعد بچے کی ڈاکٹرز کر دیتے ہیں، لیکن ان کی یا پہلے سے کہنے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ ان چیزوں سے پاک تھے جو عام طور پہ ولادت کے وقت بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اس میں اختلاف ہے لیکن معتبر روایت یہی ہے، حضرت صوبیہ ان کی رضائی ماؤں کی تعداد کہیں 7 ہے، کہیں 3 ہے، کہیں 10، اس میں اختلاف ہے، لیکن جو 3 مشہور نام ہیں میں وہ بتانا چاہوں گا۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے حضرت محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو لہب کی باندی تھی، صحیح، ابو لہب وہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا چچا یہاں تھا۔ پر میں ایک تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وہ صوبیہ تھیں یا صویبہ تھیں، کیونکہ ہم نے کہیں صوبیہ تھیں، ٹھیک صوبیہ تھی۔ دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ تاریخ میں اختلافات ہیں، لیکن جو معتبر قول امام جلال الدین سیوطی، اس کے علاوہ مدارج النبوہ اور سیرت النبی میں ضیاء النبی کی ایک بہت مستند کتاب ہے وہ، تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، تو جہاں پر اجماع ہو ہم اس طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، حضرت صوبیہ کے متعلق یہ بیان ملتا ہے کہ انہوں نے بھی انہیں دودھ پلایا تھا، نہ صرف دودھ پلایا تھا بلکہ جب جا کے انہوں نے ابو لہب کو بتایا کہ آپ کے بھائی کے ہاں ولادت ہوئی ہے لڑکے کی، تو ابو لہب نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے آزاد کیا تھا۔ اب وہ رحمت کیسی رحمت ہوگی جس ابو لہب کے لیے پوری قرآن میں سورت اتری ہے، اس کو بھی پیر کے روز، کیونکہ پیر کے روز آپ کی ولادت ہے، پیر کے روز اس کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے اور اسے ان 2 انگلیوں سے کچھ پینے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو
صرف خوشخبری بتانے پر جی، اور صرف 2 اس کے انگلیوں کا اوپر استعمال، دو کیا انگلیوں کیا کا بات ہے. خوشخبری ملنے کے بعد اس خوشخبری کے ریٹرن میں جی، اس خوشخبری کے عوض کچھ ایسا دینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ اللہ تعالیٰ عذاب میں اس کو کی نے کمی اپنی کری خوشی کا ہوئی ہے. اظہار جی، کیا ہے کہ بھائی میرا جی. نبی جو ہے وہ اس دنیا میں حالانکہ تلفظ ہو اس رہا کے ہے. متعلق آپ اور ہم سب جانتے ہیں جی. تبت لدا ابی لہب یوں وتب. جی. تو یہ جب صورت نازل ہوئی ہے اس کے باوجود اس پر اللہ کا ایک رحم ہے. پھر اس کے بعد ایک اور رضائی ماں کا ہمیں جو نام ملتا ہے تاریخ کے اندر وہ ہے ام ایمن. اچھا. ام ایمن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے اور جی. فتح مکہ کا ہو گیا تو انہوں نے نہ صرف ام ایمن کی دیکھ بھال کی بلکہ ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا، اور یہ کہتے تھے کہ آمنہ کے بعد یہ میری دوسری ماں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. انہوں نے بھی اپنی ممتا پلائی. اور حلیمہ سعدیہ جی جو مشہور ہے کیونکہ حلیمہ سعدیہ کے پاس سب سے زیادہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طفلی ایک جو دور ہوتا ہے وہ دور کو گزارا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو سمجھنے کے ملاقات کا جو دن ہے وہ 8 روز ہے. اچھا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وطن سے اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد حضرت صوبیہ، تو اس کے بعد ام ایمن. اب 8 ظاہر سی بات ہے 8 دن تک تو کچھ ہوگا نا. اچھا، اب جیسے آپ نے بھی پرورش کی بات، جی، جو خود ایک ضابطۂ حیات ہے، جی بے شک، وہ کس کی پرورش کا محتاج ہو. بے شک. حضرت حلیمہ سعدیہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو یہ مشہور ہے کہ ان کی جو اونٹنی تھی وہ لاغر تھی. جی بالکل، کیونکہ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. جب وہ پہنچی تو پہلے والے قافلے والے آ کے تمام بچے لے. اچھا، یہ بھی ایک بڑا انعام ہے کہ جس سال مطلب استقرار حمل کا جس دن سے لے کے ولادت کے دن تک جی جتنے بھی مکے کے اندر عورتیں تھیں انہوں نے صرف لڑکے ہی پیدا کیے. جی یہ بھی اللہ کا انعام ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو سارے جو ان کے ساتھ آنے والے تھے قافلے والے وہ سب اپنے اپنے حصے کے بچے لے کر جا چکے. تو ان کے حصے میں ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے خاص کر دیتا ہے. بے شک. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے جو حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آیا. اور حلیمہ سعدیہ جب ان سے ملاقات کر کے لے کر گئیں، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ لے کر گئیں تو ان کی جو اونٹنی تھی وہ دوسروں سے زیادہ تیز چلی. نہ صرف تیز چلی، نہ صرف قافلہ پکڑا، بلکہ قافلے سے پہلے وہ اس جگہ پر پہنچی جہاں حلیمہ سعدیہ نے ان کی پرورش کی. اچھا، پرورش کیا، روایات میں آتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ جب انہیں ممتا پلاتی تو دائیں ہاتھ سے پلاتی، لیکن جب بائیں ہاتھ کی طرف رکھتی تو وہ منہ پھیر لیتے کیونکہ وہ ان کے رضائے بھائی بہنوں کا حق ہوتا ہے. سبحان اللہ. دور کی بات ہے کہ جس وقت بچوں کو شعور بھی نہیں ہوتا. اب یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. جی. بہت مشہور ہے کہ آتے کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. ماشاءاللہ. سجدہ کرتے ہی کہا ربی حبلی امتی. کیا بات ہے. ربی حبلی امتی، یا رب مجھے میری امت ہبہ کر دے. اچھا، ہبہ کے معنی ہے کہ جب کوئی چیز دے دی جائے وہ قابل واپسی نہیں ہے، ملکیت تام ہو جائے. صحیح. انہوں نے آتے ہی اپنی امت کو مانگ لیا. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور آپ کی امت آپ کو دے دی. سبحان اللہ. اس میں مختلف اقوال ہیں، مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے، مختلف طریقے سے مختلف زاویوں و زاویوں سے، لیکن مقصد یہی ہے کہ آپ کی امت آپ کو دے دی گئی. صحیح. اور ایک عرصے تک حلیمہ سعدیہ کے پاس وہ رہے. حلیمہ سعدیہ کے پاس وہ کب تک رہے یہ بھی بتاتا ہوں. جب ایک وقت آتا ہے 2.5 سال 3 سال کے بعد، 2 سال ویسے تو عرب کا معمول تھا کہ بچوں کو رکھتے تھے. 2 سال کے بعد جب وہ حضرت آمنہ کے پاس آئی تو حضرت آمنہ نے ان کی محبت کی شدت دیکھی. جب رحمت للعالمین گھر میں آئے، بکریاں پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگے، خیر و برکت آ جائے، جو مالی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے، تمام غم و رنج و غم دور ہو جائے. بالکل. تو حضرت آمنہ نے انہیں اجازت دی کہ آپ کچھ دن اور رکھیں ان کے ساتھ. اچھا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کیا شق صدر کے واقعے کے بعد. اچھا. بچپنے میں ان کا شق صدر یا جی جی بالکل. سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا، ان کا دل نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واپسی سیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو سینے کے داغ ہوتے جی جی وہ موجود تھے. اچھا. نہ صرف یہ بلکہ جب یہ واقعہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بچے کھیل رہے تھے. تو ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتہ تھا ظاہر سی بات ہے، وہ آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، لٹایا، سینہ شق صدر والا معاملہ کیا. اس کے بعد وہ دل نکالا، آب زمزم سے دھویا، اور تو بچوں نے آ کے حلیمہ سعدیہ کو خبر دی کہ آپ کا بیٹا مارا ہے. تو وہ گھبرا گئیں. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی رنگت بھی تبدیل تھی. اچھا. اور ایک عجیب سا نور جسے کہتے ہیں وہ جب پہلے
ایک تو وہ تھے ہی نورانیت، بالکل بے ان کے شک، نور میں مزید مزید اضافہ اضافہ ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ نے اس واقعے کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی مکے کے اندر ان کی تحویل میں دیا، حضرت ابو طالب اچھا، اور جو کہ ان کے چچا ہیں، جی جی، انہوں نے پھر ان کی پرورش، کیونکہ حضرت آمنہ بھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی اس دنیا جی، پالی سے کوچ کر گئی تھی، بالکل، اور یہ بھی اللہ کا فضل، وہ نہیں چاہتا تھا میرے محبوب پر کسی مخلوق کا احسان، کیونکہ آپ دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جی حضرت عبداللہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، جی، یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بیان کی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں یہود و نصارہ کو معلوم تھی، قرآن میں ذکر ہے کہ یہ جانتے تھے کہ وہ آئیں گے، لیکن جب بات آئی ماننے کی تو مکر گئے۔ اچھا، یہ وہ جانتے تھے، وہ اس طرح جانتے تھے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن جب بات ماننے کی آئی تو وہ مکر گئے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس وقت جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا تھا کہ اپنی خوشخبری کو چھپا کر رکھنا، وہ بھی اسی لیے کہا گیا کہ یہودیوں نے جب استقرار حمل کی ظاہر سی باتیں نشانیاں آئیں تو ایک یہودی چیخ اٹھا کہ وہ آ گئے جن کا انتظار تھا، لیکن بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، تو انہیں اس چیز کا غم تھا۔ اچھا، اسی لیے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی قیمتی چیزوں سے حفاظت سے رکھا جائے، بالکل، یہ پورا پروسیس تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے متعلق تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب پہ، ایک بام کعبہ، تو یہ بھی ایک بہت سمجھنے کے بڑی بات ہے کہ کسی ایسی ہستی کا پیدا ہونا، نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کعبہ کہتا ہے کہ آ گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، تو اس وقت کعبے میں 300 سے زائد بت، بالکل، جب کعبے کو پاک کرنے والا ہے، نہ صرف آیا بلکہ کعبہ جب جھوما تو اس کے اندر کے بت گر پڑے، بالکل بالکل، بت شکن آیا یہ کہتا ہے کہ سر کے بل بت گر پڑے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ہی ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی کہ عمل نہیں تو نہیں عشق معتبر اعجاز، عمل نہیں تو نہیں عشق معتبر اعجاز، کوئی ثنائے زبانی پہ اکتفا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی جیسے کہ بلال صاحب آج ہم نے یوم دفاع پاکستان کا بھی ذکر کیا، تو ہمارے جو محترم مہمان ثناء ہیں ان کے پاس ایک بہت پیاری تضمین ہے، اور وہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے کچھ یوم دفاع پاکستان سے، اور بہت پیارا کلام ہے، تو میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کیجیے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، دشمن میری دھرتی کو مٹانے پہ تلا ہے، دشمن میری دھرتی کو مٹانے پہ تلا ہے، ہم فرقہ پرستی میں کہیں ڈوب نہ جائیں، ہم فرقہ پرستی میں کہیں ڈوب نہ جائیں، کس محنت قائد سے یہ طوفان ٹلا ہے، دشمن میری دھرتی کو مٹانے پہ تلا ہے، ایمان
دشمن میری دھرتی کو مٹانے پہ تلا ہے. ویورز تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اسلم حسانی صاحب، مظفر علی صاحب، آپ کی آمد کا بھی بے حد شکریہ. اور ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کی ہم نے یہ بزم سجائی تھی. میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی اس پروگرام سے اجازت لینا چاہوں گی ان اشعار کے ساتھ کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تمام عالم اسلام کو ایک بار پھر سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ماہ روشن بے حد مبارک ہو. عروج ناز نظامی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.